दुरानी साहब, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब के बयान से शुरू करना चाहूँगी, जो कह रहे हैं कि जी जो महज निदामत है ना उसका इजहार कर दिया जाए पीटीआई की जानिब से। और उन्होंने कहा किसी ने हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर माफ़ी नहीं मांगनी बल्कि अपनी गलती का जुर्म का एहसास होना चाहिए। चले सर, उन्होंने ये कह दिया, अगर वाकई निदामत का ऐसा इजहार कर दिया जाता है पीटीआई की जानिब से तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कानूनी तौर पे देखें तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मुकदमात तो अदालतों में है, इस सगासा हुकूमत ने बनाना है। निदामत का इजहार जो है वो के मानत है। हुकूमती अमूर जो होते हैं वो कोई ख्यालात और जिसे कहते हैं गुड विशेज और इन पे तो नहीं चलते हैं। हुकूमती मामलात तो कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। राना साहब तो बहुत कानूनदान भी हैं, वो समझते हैं। लेकिन मतलब ये है कि ये एक ऐसा वो है, कोहलू का बैल है जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल रहा है कि ये करें वो करें। असल में तो हुकूमत भी कुछ नहीं करना चाहती या कुछ कर नहीं सकती। इसी तरह अपोजिशन जो है वो हुकूमत कुछ ना करे तो उसने क्या करना है। ठीक, तो इसलिए बस वक्त गुजारने के लिए आपको गुफ्तगू के लिए मौजू देने के लिए मुख्तलिफ बातें करती जाती हैं। ठीक है। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से समर बलोर साहिबा मौजूद थीं और उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई माफ़ी मांगे, जब मैंने उनको बार बार कहा कि वो माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो हम यानी नून लीग वाले, साथ उनका पीपल्स पार्टी की तरफ भी इशारा था कि हम खुद इनका साथ देंगे पीटीआई वालों का, यानी इनका मुकदमा हम लड़ेंगे। तो इज़ इट पॉसिबल? देखिए, उन्हें शायद को मुस्तकबिल में मुश्किल वक्त नजर आ रहा हो तो उसके लिए वो पहले से पेशबंदी कर रहे हो, तो इस चीज को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि वक्त तो बदलता रहता है। कभी एक मुश्किल में होता है, कभी दूसरा मुश्किल में होता है। आपके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को मुश्किल वक्त नजर आ रहा है? हो सकता है वो फोरसी कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त जो है वो असल में नून का इस वक्त सानिया ये है कि उनकी पब्लिक में कोई पजीराई नहीं है, उनका पब्लिक के अंदर कोई वजन नहीं है। वो अपने आप को सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी जो इक़्तिदार में बैठी हुई लीडरशिप है वो तो इक़्तिदार के उसमें थोड़ी सी महव हो जाती है, लेकिन इक़्तिदार से बाहर बैठी हुई उनकी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में वो मेरा ख्याल है बहुत वो नहीं है। सही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी के बारे में अगर मैं आपसे राय लूं। पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक खौफ के आलम में चल रही है। उन्हें एक तरफ तो ये लगता है असल में उनका जो सारा हुकूमती अमूर है, जो पूरी उनकी हुकूमत है, वो एक बिजनेस कंसर्न है। मतलब सिंध की हुकूमत जो है वो अर्निंग और स्पेंडिंग के अंदर चल रही है। मतलब वो पेमेंट करके हुकूमत लेते हैं उनके ख्याल में और उसके बाद वो अगली पेमेंट के लिए वो पेमेंट इकट्ठी करते हैं। तो वो अपने ऊपर आता हुआ एक मुश्किल वक्त देखते हैं। फिर उसके साथ साथ कभी उनके ऊपर पानी का इशू आके गिरता है और अब उनके ऊपर सूबों का इशू आके गिर रहा है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये तमाम इक़दामात जो हैं इनके नतीजे में उनकी सियासत की न्यूसेंस जो है वो खत्म हो रही है। पब्लिक के अंदर उनका वजन पहले ही खत्म है, तो इस लिहाज से वो एक इनसिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा घिरते जा रहे हैं और उसके अंदर वो खौफ के अंदर जो है मुख्तलिफ बातें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त नून और पीपल्स पार्टी में वो तो इस वक्त बिल्कुल एक पेज पे है और वो इकट्ठे हैं और अभी इकट्ठे ही रहेंगे क्योंकि उनके मफादात एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अब उन्हें खौफ महसूस हो रहा है दोनों पार्टियों को, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का ट्रेंड होता है कि वो प्रो पब्लिक अपनी पॉलिसीज को रखती है। तो वो बातें जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रो पब्लिक इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने का नजर आए इंडिया, तो फिर ये दोनों पार्टियां इनसिक्योर हो जाती हैं और बिल्कुल हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। नहीं कि दुरानी साहब, आपकी बात की मैं समझ नहीं पा रही, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां देख रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव किसी और तरफ भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट? देखें, इस वक्त पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट कहना तो मेरा ख्याल है बहुत जरा फॉर फेच्ड होगा, लेकिन फिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसके अलावा फिर ऑप्शन जो है पब्लिक का ऑप्शन तो है ना। देखें ना जी, अगर आप नए सूबों की बात करते हैं, अगर आप बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, अगर आप एनएफसी की बात करते हैं, आप अगर वसाइल की पब्लिक में तकसीम की बात करते हैं,
تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان پارٹیوں کو سوٹ نہیں کرتی. یہ اپنا اختیار اور اپنے وسائل جو ہے وہ پبلک کو نہ دے کے ہی تو فیٹ ہو رہی ہیں, مطلب صحت مند ہو رہی ہیں. تو لہٰذا جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر نئے صوبوں کی بات کو روکا نہیں جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر مطلب این ایف سی کی تقسیم کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں گے, این ایف سی اور وسائل کی پبلک میں تقسیم کی بات کی جائے گی, تو یہ پارٹیاں اس کو یہ نہیں سمجھیں گی کہ یہ کوئی عوام کے حق میں بات ہو رہی ہے یا ان کے حق میں بات ہو رہی ہے. یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی چیز کوک ہو رہی ہے, کوئی تیار ہو رہی ہے, اس لیے یہ زیادہ زور سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے. ویسے نہیں درانی صاحب کے پارٹیز میں واقعی اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو وہ اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں؟ سیاستدان تو دور سے ہوا کی خوشبو بھی بدلے تو وہ نہیں, سیاستدان کو اپنے اوپر اتنا زور بازو پہ اتنا یقین ہونا چاہیے اپنے ووٹر پہ, اپنی پرفارمنس پہ, کہ وہ اتنی جلدی انسیکیور نہ ہو. میرا سوال یہ تھا. پھر اگر فارم 47 پہ کوئی آیا ہو تو اس کا کیا قصور ہے؟ چلیں آگے. جی, اگر عوام کی طاقت سے کوئی آیا ہو تو وہ تو پھر اس پہ تو آتا ہے جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اگر کوئی اپنی طاقت پہ آیا ہی نہ ہو اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں تو پھر پریشانی کی وجہ تو بنتی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. سر, یہ جو بانی پی ٹی آئی کے بھانجوں کو اتنے عرصے بعد پکڑا گیا, گرفتاری ان کی جو عمل میں آئی, اس پر اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. چلیں کوئی ملک سے باہر بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, جسٹیفائڈ ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی اس حوالے سے کہہ رہی تھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوچ سمجھ کر. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیں, یہ جو سارا معاملہ ہے گرفتاری کا, دیکھیں گرفتاری کے لیے پہلے سے موجود تو تھے شواہد اور اس کے ڈیفرنٹ ایف آئی آر وغیرہ موجود تھی. حکومت نے اس چیز پہ نیگلیجنس شو کی, ٹھیک ہے نا. اب جب اس نیگلیجنس کے اوپر پی ٹی آئی میں سے بھی آوازیں اٹھنی چاہتے تھے, یہ ایشو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھا کہ بھئی فلاں کو پکڑ لیا گیا, فلاں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا. یہ پی ٹی آئی والوں نے یہ سب سے پہلے بات کی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب جب حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہے تو حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ حکومت نے گرفتار نہیں کیا بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا. مطلب ان کے وزراء بھی آ کے یہی بات کر دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو بار بار ایک ٹرم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ہوا تو ہے, ایک 2 سال بعد 2 سال سوئے رہنا پھر آگے گرفتار کر لینا, یہ کویسچنیبل چیز تو ہے, لیکن عدالتوں میں جائے گا تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا جیسا پہلا ایشو سیٹ. اچھا, محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا بطور اپوزیشن لیڈر, یہ آپ کو کیسا فیصلہ لگتا ہے؟ دوسری بات ہے, اچکزئی صاحب نے آپ کو پتہ ہے جو ویژن ان کا ہے, جس طرح وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, تو پھر معاملات آگے مفاہمت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پھر مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ درانی صاحب آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ میڈیٹر کا کردار بھی ادا کرتے رہے. اب وہ کردار کس حد تک کارآمد ثابت ہوا وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہوگی. تو مفاہمت ہی بہترین راستہ ہوتا ہے, مزاحمت بہترین راستہ ہوتا ہے؟ معاملات آپ کو مزید پھر بگاڑ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر دوسرا پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک بغاوت ہو سکتی ہے, اس طرح کی آوازیں ابھی سے جنم لے رہی ہیں, اٹھا رہی ہیں سر کہ جی کوئی پیسے اس قابل نہیں تھا, کیوں محمود خان اچکزئی صاحب کو منتخب کیا جائے, ان کو نامزد کیا جائے, ان کا نام سامنے آئے, وجہ؟ دیکھیں, جہاں تک سوال ہے نا پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت کا, وہ تو جتنی بغاوت ہونی تھی وہ ہو چکی شروع میں. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی وہ کر کے, اب جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, وہ تو کہیں جا نہیں سکتے. کیونکہ اگر انہوں نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے تو انہیں جس کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ کی پلس کی ضرورت ہے, اس لیے وہ تو کہیں جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل پریڈکٹ کر دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی فردر گروپنگ مینس نتھنگ. ٹھیک ہے. جہاں تک سوال ہے اب محمود خان صاحب کا, محمود خان صاحب ویسے تو بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور انہوں نے وہ باتیں تو بڑی سخت کر دیتے ہیں, لیکن ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریکٹیکل ہوتا ہے. ان کا اسمبلی میں اس وقت موجود ہونا اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک حکمت کے ساتھ چلنے والے سیاستدان ہیں. اب جہاں تک سوال ہے ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا,
اس کے اوپر ایک طرف تو یہ ہے کہ ابھی ٹیکنیکل لکوناز ہیں کہ پرانے ختم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک حکومت عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑتی، جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نہ اپوزیشن لیڈر کا کوئی مطلب ہے اور نہ کسی اور کا کوئی مطلب ہے۔ وہ اندر سے ایک بیان دے دیں گے اور ہر چیز اوپر نیچے ہو جائے گی۔ لہذا اس وقت، اور میڈییشن کے بارے میں بھی میں نے تو بہت کام کیا، اور اس وقت بھی میری پوری یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے مفاہمت سے معاملہ آگے بڑھے، اور میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ مفاہمت کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ٹھیک، مفاہمت کی طرف چیزیں اس رفتار سے نہیں بڑھ سکتی جس رفتار سے لیکن دورانی صاحب ایک آپ سوال، جیسے نوجوان چاہتے ہیں کہ ٹھیک، بڑھیں۔ اچھا یہ نہیں، دورانی صاحب ایک سوال ہے نا، مفاہمت کیا رہے ہیں تو مفاہمت ہی نو ڈاؤٹ ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک کے بغیر حل نکلتا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مفاہمت کی طرف آئے کون؟ کیونکہ جب ان کی مذاکرات کی خبریں گردش کرتی ہیں، مذاکرات کے ادوار کی خبریں گردش کرتی ہیں، جی اب یہ دور ہوگا مذاکرات کا، وہ ہوگا، جیسے فار ایگزامپل جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی تھی، مل کر گرینڈ الائنس بنانا چاہتی تھی، ادھر سے جے یو آئی والے آ کے بتاتے تھے کہ یہ سیریس نہیں ہے، پی ٹی آئی والے کہتے تھے مولانا سب سیریس نہیں ہے، پھر ادھر سے کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا تھا علی من گنڈا پور صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، کیونکہ کانسٹیٹوئنسی حلقے کی سیاست کو بھی زندہ رکھنا تھا، وہ معاملہ وونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا۔ اب جب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، حکومت کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، مقتدرہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں سیاسی لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، سیاسی لوگ اور یہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ان کی مذاکرات کی طرف کوئی ہوا جاتی ہے اس سائڈ پہ تو ادھر سے تنقید شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ادھر سے ہمارے گرفتاریاں عمل میں آنا شروع ہوتی ہیں، مذاکرات کے لیے سنسیئر نہیں ہے۔ نون لیگ والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اتنی گتھی بن چکی ہے، سلجھائے گا کون؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی گتھی بنی ہوئی ہے بالکل سادہ سی گتھی ہے، ایک تار اچھا کھینچو تو ساری کھل جاتی ہے۔ سر سادگی سے ذرا اس کو سلجھا دیں، میرے پروگرام میں بتائیں کیسے سلجھے گی؟ دیکھیں، اس کو سلجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب تک عمران خان کو آپ نہیں چھوڑیں گے، جی بھلے ضمانت پہ چھوڑیں، بھلے جس طرح بھی سر چھوڑیں۔ بڑا سادہ آپ نے پھر طریقہ بتا دیا کہ عمران خان کو اور چھوڑ دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سب چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ وہیں آ کے رکی ہوئی ہیں۔ ہاں پارٹی جو ہے پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، صحیح، پی ٹی آئی کی ساری سپورٹ ہے عمران خان کی۔ اس وقت اگر کسی اور کو عمران خان صاحب مین سیٹ پہ بٹھا دے ہاں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی طبیعت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی چیزوں کو لے کے چلنا کرتے ہیں۔ ہاں لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ جب تک عمران خان صاحب خود سٹیئرنگ پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک معاملہ سلجھے گا نہیں۔ پہلے جتنی بھی کوشش ہونی ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے ہونی ہے۔ ٹھیک ہے ہم جس جی، کے لیے ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا راستہ بنے کہ اور اس وقت میں آپ کو بڑی یہ کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں، جی جی ٹی آئی کے اندر بھی مفاہمت کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے، اور باہر بھی جو ہے اس وقت جو حکومت پی ڈی ایم، دیکھیں مفاہمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تھوڑی سی بھی مفاہمت پیدا ہوگی تو وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، صحیح صحیح، کیونکہ وہ عوام سے منتخب نہیں ہے۔ لہذا اس ارریلیونس کو روکنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ فیول کیا ہے اس ٹکراؤ کو۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ جتنا بھی ان کا فیول تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وقت جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایک برہم بھی ہوتا ہے اور بہت بڑا ایک ریکنسیلیٹر بھی ہوتا ہے۔ وقت سے بڑا کوئی ریکنسیلیٹر نہیں ٹھیک ہے۔ ہوتا۔ آپ کا لاسٹ تو کامنٹ چاہوں گی میں نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے، کیا آپ کی رائے ہے اس پر؟ نیشنل ڈائیلاگ ایک اچھا نیشنل ڈائیلاگ، اے پی سی اور جناب ایک قومی حکومت ٹائپ کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اچھی باتیں ہیں، یہ کرنے میں بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ڈائیلاگ سے زیادہ کسی ایکشن کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کو ایکشن لینا چاہیے کہ انہیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیے بغیر اور حکومتی کاموں میں مداخلت کے بغیر، توڑ پھوڑ کے بغیر، وہ مداخلت کے بغیر اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے
اور ان کو اس جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح. ان کو سپیس دے. جب عوام کا ایک عمل شروع ہوگا ملنے کا، عوام کو ایکسپریشن کا موقع ملے گا، تو اس کے بعد پھر یہ گھٹن جب کم ہوگی تو اس گھٹن کے کم ہونے سے یہ بڑا فطری نتیجہ نکلے گا کہ باتیں آگے بڑھیں گی. اس وقت بھی آپ دیکھیں نا، یہ نئے صوبوں کی بات آنا یہ ایک ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہی ہے نا، صحیح. کہ آپ ایک نیا ایشو ڈیولپ. NFC ایوارڈ پہ اگر آپ بات کریں گے تو اس سے نئے راستے نکلیں گے. اگر آپ بلدیاتی انتخابات کی بات کریں گے تو اس سے نئے PTI کو آگے صحیح. بڑھ کے کہنا چاہیے کہ جی بلدیاتی انتخابات کے لیے آپ راستہ بنائیں. انہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ہاں صوبوں کے اندر عوام کی امپاورمنٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس سے ان کی ریلیونس بن جائے گی. لیکن اب وہ اگر اپرچونٹیز کو مس کرتے جائیں گے تو پھر اپرچونٹیز مس ہوتی ٹھیک جائیں ہے گی. جی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.